नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 189। लफ्ज़ी तर्जमा, रूट वर्ड और तफसीर। यसअलूनका, वो सवाल करते हैं आपसे। वो से मुराद सहाबा कराम है। का से मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अनिल अहिल्लती, हलाल के बारे में। अहिल्ला हिलाला की जमा है। हिलाल कहते हैं नए चांद को। अहल्ला युहिल्लु, इहलाल का मतलब होता है आवाज़ बुलंद करना। नया चांद देखकर लोग अमूमन जोश में आकर अल्लाहु अकबर कहते हैं। यहाँ आवाज़ बुलंद करते तो हलाल इसी से निकला है। हर महीने का नया चांद जो बहुत बारीक शक्ल में होता है। कुल कह दीजिए लाहुम, उनसे, हिया वो, मवाकीतु वक़्त मुकर्रर करना है। लिन्नासी, लोगों के लिए। मवाकीतु से मुराद वक़्त बताने का ज़रिया या जगह, जैसे मूसा कोहे तूर पर गए थे इसलिए भी ये लफ्ज़ आता है। वल हज्जी, और हज। वलैसा, और नहीं। अल बिर्रु, नेकी। अल खैरु कसीर, आम नेकी नहीं, खैर कसीर। क्यों कसीर का लफ्ज़ आया? यहाँ तो कसीर नहीं लिखा। बार और इसका रूट है, बर से निकला यानी जंगल। खला के लिए भी आता है जहाँ कोई इमारत वगैरह ना हो, खुली जगह जो बड़े पैमाने पर नजर आए। बियान, ये के बा यहाँ तकीद के लिए आया है। ता तू, तुम आओ। अलबयूता, घरों को। ये बैतुन की जमा है। मिन ज़ुहूरिहा, उनकी पिछली तरफ से। ये जहर से है। जहर की जमा है ज़ुहूर। जहर कहते हैं बैक को, पीठ को, यानी बैक साइड से ना आओ। वलाकिन्ना, और लेकिन। अलबिर्रा, नेकी। मानित्तका, जो तकवा इख्तियार करे। वअतू, और आओ। अलबयूता, घरों को। मिन अबवाबिहा, उनके दरवाज़ों से। बाबा की जमा है अबवाब। वत्तकुल्लाह, और डरो अल्लाह ताला से। लअल्लकुम, ताकि तुम। तुफ्लिहून, फला पा जाओ। फा लाम हा से है, यानी रूट है इसका, फला पा जाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफसीर। यसअलूनका, वो आपसे सवाल करते हैं। कौन सवाल करते हैं? सहाबा कराम। किससे सवाल करते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। किसके बारे में सवाल करते हैं? अनिल अहिल्लती, हलालों के बारे में। कि चांद का घटना बढ़ना ये सब कैसे होता है? क्योंकि उस अरब के खुले सहरा में हर रोज चांद की घटती बढ़ती शक्ल लोगों की तवज्जो मुसलसल अपनी तरफ खींचती थी। ये अल्लाह की निशानियों में से बहुत बड़ी निशानी भी है, क्योंकि चांद तक किसी का हाथ नहीं पहुंचता और ना ही वो किसी ज़मीनी कुव्वत के कंट्रोल में है। इसका पूरा कंट्रोल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना रसूल भेजा तो उस रसूल से बस औकात ऐसे सवाल भी किए गए जिनका ताल्लुक दीन से नहीं था, क्योंकि चांद तो एक दुनियावी चीज़ है, लेकिन अपनी खूबसूरती और मुसलसल तब्दीली के एतबार से वो लोगों की तवज्जो का मरकज़ है। और लोगों ने दौरे जाहलियत में इससे पहले भी घटते बढ़ते कई किस्म के तवहुमात अपने जहन में रखी हुई थी। मसलन बाज़ लोगों का ख्याल ये होता है जब चांद की बढ़ती तारीखें हों तो ये बहुत मुबारक होती हैं, और जब घटती तारीखें हों तो बहुत मानूस होती हैं। तो हर दौर में मुख्तलिफ किस्म के तवहुमात चांद के साथ वाबस्ता किए गए। तो सहाबा कराम ने अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके हकीकत के बारे में पूछा कि ये क्या चीज़ है, ये ऐसा क्यों होता है, ये कैसे होता है। जवाब देखिए। कुल कह दीजिए किन से? सवाल करने वालों से। हिया मवाकीतु, कि ये लोगों की वक्त बताने का ज़रिया है। वल हज,
اور خاص طور پر حج کی عبادت کو ادا کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ حج کی عبادت کے تعین کا ذریعہ بھی ہے۔ اب یہاں رمضان کی بات نہیں کی گئی کیونکہ پیچھے اس کی بات ہو چکی ہے۔ یہاں حج کی عبادت کا ذکر ہے۔ اگرچہ رمضان کی عبادت کا تعین بھی حلال ہی سے ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، ایک طرف تو صحابہ کرام کی سوچ کی وسعت پتہ چلتی ہے، ان کے غور و فکر کا طریقہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ علم کے حریص تھے، چیزوں کو جاننا چاہتے ہیں کہ یہ سب کیوں ہوتا ہے۔ پھر وہ اپنے تصورات اور خیالات جو دور جاہلیت میں ان کے ذہنوں میں سے سوال تھے، ان کی تصدیق چاہتے ہیں کہ وہ جو ہم سوچتے ہیں درست بھی ہے کہ نہیں۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے سوالات صرف دین سے متعلق نہیں ہوتے، بعض دفعہ دنیاوی امور اور کائنات سے متعلق بھی ہوتے ہیں سوال۔ اب ان کا یہ سوال تھا کہ یہ کیسے ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جواب براہ راست ان کے سوال کے مطابق نہیں بلکہ اس سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اللہ نے جو جواب دیا اس میں حلال کے کمی بیشی اور چاند کے گھٹنے بڑھنے اور حلال کے دوبارہ بن جانے، یعنی پورا مہینہ تبدیل ہونے کے بعد دوبارہ اصل حالت میں لوٹ آنے کی حکمت بیان کی گئی۔ تو یہ اس طرح کیوں رکھا گیا اور جواب کیا ہے؟ مواقیت للناس، کہ یہ ایک عالمی کیلنڈر ہے، کائناتی کیلنڈر ہے، یہ لوگوں کا کاموں کا وقت مقرر کرنے کا ذریعہ ہے۔ والحج، اور حج کا بھی، اس میں دنیا اور دین دونوں کے فائدے ہیں۔ دنیاوی طور پر کیا فائدے ہیں؟ سب سے بڑا فائدہ، انسان کو مہینے کی تاریخ جاننے میں کسی کیلنڈر کا محتاج نہیں ہونا پڑتا۔ آسمانی کیلنڈر آپ کو بتا دے گا کہ آج تاریخ کیا ہے۔ یہ ایک امتیازی خصوصیت ہے اسلام میں۔ مثلاً شمسی کیلنڈر یعنی سولر کیلنڈر، اگر کوئی شخص سورج سے زیادہ چاند کے ذریعے حساب لگاتا ہے تو وہ زیادہ نیچرل ہے، آسان ہے اور آفاقی ہے، یعنی ہر جگہ کام آتا ہے۔ مثلاً ایک شخص پڑھا لکھا نہیں، اس کو کسی ایسی جگہ جا کر چھوڑ دیا جاتا ہے جہاں کوئی کیلنڈر نہیں، جہاں اس کو پتہ ہی نہیں کہ آج ڈیٹ کیا ہے، دن کیا ہے، تو وہ بھی چاند کو دیکھ کر یہ معلوم کرے گا کہ آج کیا ڈیٹ ہے۔ شروع کا حصہ ہے تاریخ کا یا درمیانہ ہے؟ اگر رات کے پچھلے حصے میں چاند دکھائی دے رہا ہے تو پہلی تاریخ ہے، پچھلے حصے میں دکھائی دے رہا ہے آخری تاریخ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ کسی پر ڈیپینڈ یعنی محتاج نہیں ہوتا۔ یہ کیلنڈر ہر ایک کے لیے، پڑھے لکھے اور ان پڑھ دونوں کے لیے۔ اور پھر حج کے اوقات، حج کو اگر ایک سمبل کے طور پر لیا جائے اور جتنی بھی عبادات ہیں ان سب کے تعین کے لیے اوقات مقرر کرنے کے لیے اس کیلنڈر کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثلاً رمضان، زکوٰۃ کا حساب، عید، عدت، بیوہ کی عدت 4 ماہ اور 10 دن قمری مہینے کے اعتبار سے ہی ہوگی۔ اسی طرح کفارے کے طور پر جو روزے رکھے جاتے ہیں ان کا حساب کتاب، مثلاً آپ بتائیں گے کفارے کے روزے کون سے ہیں۔ اگر کوئی کسی کو قتل کر دے اس کا کفارہ کیا ہے؟ قصاص تو ہے، قتل خطا میں قصاص نہیں ہے، یعنی اگر کسی نے غلطی سے مار دیا اس صورت میں بدلہ نہیں، پھر کفارہ ہوگا۔ اس کفارے میں 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا ہے، اس کے لیے بھی اس کو چاند کا حساب کرنا ہے، دوسرے کیلنڈر کے حساب سے 2 ماہ نہیں کرے گا۔ اسی طرح چاند گرہن بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لیکن یہاں خاص طور پر حلال کی بات ہے، یعنی مہینے کے آغاز کی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے مہینہ جب گنا جائے گا تو اسلامی مہینہ گنا جائے گا، اور اسلامی سال اور دوسرے میں 10 دن کا فرق ہے۔ عبادات کے لیے کوئی خاص موسم مقرر نہیں ہے۔ لیس البر، اور نہیں ہے نیکی یہ بان تأتوا البیوت، یہ کہ تم اپنے گھروں کو آؤ، من ظہورہا، اس کے پچھلی طرف سے آؤ۔ دور جاہلیت میں لوگوں نے عبادات میں اپنی مرضی سے
کچھ ایسی چیزیں شامل کر لی تھی جس کی کوئی اصلیت حقیقت نہ تھی کہ وہ سراسر ان کے توہمات پر مبنی تھی۔ اور وہ کیا تھی؟ ان میں سے اگر کوئی شخص ایک دفعہ احرام پہن لیتا اور گھر سے نکل جاتا حج یا عمرے کے لیے، اور پھر واپس کسی کام سے اس کو اپنے گھر آنا پڑتا، تو دروازے سے وہ داخل نہیں ہوتا تھا۔ کیوں؟ ان کا خیال یہ تھا کہ اگر احرام پہننے کے بعد کوئی چیز آسمان اور ان کے سر کے بیچ میں حائل ہو جائے، اس سے احرام باطل ہو جاتا ہے۔ اور دروازے سے گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ دروازے کے اوپر جو چوکھٹ ہے، سر جو ہے اس کے نیچے سے گزرے گا، جس طرح لوگ قرآن پاک کے نیچے سے گزرتے ہیں، سمجھتے ہیں یہ سب برکتیں حاصل ہوں گی۔ تو ان کا خیال تھا کہ دروازے کی چوکھٹ کے نیچے سے گزرنے سے آسمان اور ان کے سر کے درمیان وہ لکڑی حائل ہو جائے گی، جس سے احرام باطل ہو جائے گا۔ حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہ تھی، تو انہوں نے اس کا حل ڈھونڈا۔ حل یہ تھا کہ دیوار پھیلا کر اندر آؤ اور پچھلی دیوار پھیلا کر آؤ۔ یہ کتنا مشکل تھا! ایک تو انسان نے احرام باندھا اور دوسرا پھر وہ دیوار پر چڑھے، پھر وہ وہاں سے اترے۔ بوجہ کی مشقت اور تکلف جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی نیکی کا کام نہیں کہ تم پچھلی طرف سے اپنے گھر آ رہے ہو، الٹا کام، جیسے کہتے ہیں نا بچوں کو الٹے کام کرتے ہو، بالکل یہ بھی الٹے کام کر کے اس کو نیکی قرار دیتے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن نیکی اس کی نیکی ہے جو تقوی اختیار کرے۔ بر اگرچہ مصدر ہے، لیکن یہاں اسم فاعل کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ مبالغہ کے لیے فاعل کون ہوتا ہے؟ کام کرنے والا۔ تو مصدر کیا ہے؟ نیکی کرنا۔ تو نیکی کرنے والے کو نیکی کیوں کہا گیا؟ اس کی اہمیت کے لیے، تاکید کے لیے۔ تو یہ عربی کا ایک قاعدہ ہے، مصدر کو جب فاعل کے معنی میں لایا جاتا ہے، اس میں بہت زیادہ مبالغہ پیدا کر دیتا ہے، شدت آ جاتی ہے بات میں۔ لیکن نیکی اس کی نیکی ہے۔ نیک تو دراصل وہ شخص ہے من اتقا، جو اللہ سے ڈرتا ہو، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور آؤ گھروں کو ان کے دروازوں سے، سیدھے رستے سے آؤ۔ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے، فلاں شخص آپ کے دروازے سے داخل ہوا۔ محاورہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی شخص صحیح طور پر کام کرے۔ یہ ایک فطری طریقہ ہے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے۔ اگر آپ فطری طریقہ اختیار کریں گے، یعنی صحیح طریقہ، تو نتیجہ بھی صحیح آئے گا، ورنہ آپ کا وقت ضائع ہو جائے گا۔ دین اسلام ایک معقول دین ہے جو فطرت اور عقل کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ پھر یہ کہ سٹیپ بائی سٹیپ کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ کامیاب ہونے کے لیے تقوی ضروری ہے۔